अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए वान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो गुज़श्ता दौर में पीटीआई पर जब जुल्म और ज़ाब्ते का दौर था और अब भी है, लेकिन उस वक़्त जो है वो राना साहब का काफ़ी किरदार था पीटीआई को दबाने में और नून लीग की इन्होंने काफ़ी मदद भी की। लेकिन नाज़रीन कराम, जैसा कि नून लीग का आपको पता है कि ये जब किसी को इस्तेमाल कर चुकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो उससे मुँह मोड़ लेते हैं। अभी राणा साहब के साथ भी कोई यही सूरत हाल बनी हुई है कि राणा साहब जो है वो इनको बिल्कुल ही नून लीग ने अपने खाते में से निकाल कर बाहर फेंक दिया हुआ है और राणा साहब इसमें काफ़ी परेशान भी हैं और इनके जो करीबी हल्के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि राणा साहब ने नून लीग को छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। अब राणा साहब जो है वो मजीद क्या ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आने वाले बच्चे के घर आई, गला जिसका कट गया था, तो आप नहीं थे फैसलाबाद में, आप पंजाब के भी उनके हेड हैं पार्टी के, फैसलाबाद आपका शहर है और आप उस मीटिंग में नहीं थे और लोगों ने बड़ा इस पर सवाल उठाया कि शायद आप पार्टी में वहाँ नहीं हैं जहाँ पे थे आज से कुछ माह पहले तक। नहीं देखें, फैसलाबाद तो ये है कि रात 9:30-10 बजे ये प्रोग्राम बना और इत्तफाक से जो है वो उस वक्त मैं लाहौर में था, मेरे से बात नहीं हो सकी। मुझे सुबह 11:39 पे फ़ोन आया कि जी ये चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ़ ला रही हैं। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा, मैंने कहा कि मैं तो इस वक्त लाहौर में हूँ, तो मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अगले 1.5 घंटे में पहुँच सकूँ, तो इसलिए फिर मेरी तरफ से आप माजरत कर लें। तो आपको तो ना उसमें तो इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मुझे राना साहब एक सेकंड सर, जस्ट फॉर क्लैरिटी, तो आपको ना नवाज शरीफ साहब के स्टाफ ने बताया, ना मरियम नवाज के स्टाफ ने बताया, आपको डीसी फैसलाबाद ने सुबह बताया? जी, वो भी सुबह मुझे यानी जो है वो इतला हुई और उनके स्टाफ ने खैर किसी को भी इतला नहीं की। सारी इतलाएँ जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ने ही की, उसी के ज़ुम्मे लगा। तो वो तो सिर्फ इस हद तक की बात है। अगर मुझे तो इतला आपको मिल जाती ताज्जुब नहीं हुआ इस बात तो पे? आपके लिए नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, बड़ी अब नॉर्मल चीज़ है। नहीं, देखें वो एक एज ए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे वो ताज़ियत के लिए गई थी, वो कोई किसी सियासी टूर पे या सियासी विजिट पे या मीटिंग पे तो खैर गई नहीं थी वो। अगर वो इसलिए जाती तो लाजमी बात है कि उसकी पहले इतला होती। तो वो तो सिर्फ इस हद तक बात है। अगर मुझे इतला हो जाती बर वक्त तो मैं बिल्कुल तो ये भी तो हो सकता है ना कि राना साहब, ये भी तो हो सकता है कि आपको 11:15 जान के उस वक्त बताया गया हो जब पता हो कि आप नहीं आ सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डिप्टी कमिश्नर को इसमें क्या उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। नहीं, उस बेचारे का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो दूसरों का होगा। ये कोई ऐसा मामला, क्योंकि हम ये भी देख रहा हूँ कि उसके बाद भी मेरा उनसे राब्ता है। फैसलाबाद से कोई प्रोविंशियल कैबिनेट में भी नहीं आया ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फैसलाबाद तो आपका इलाका था और आप ही का वहाँ ज़ाहिर है तूती बोलता था, तो फैसलाबाद से किसी को वजीर भी नहीं लिया गया। देखें, उसमें ये है कि अभी सेकंड राउंड जो है वो होना है कैबिनेट का, तो उसमें कैबिनेट में लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लिए जाते हैं, कोई इलाके की बुनियाद पे नहीं लिए जाते। तो उसमें जैसे ही एक्सटेंशन होगी तो उसमें उसके मुताबिक जो है वो फैसला हो जाएगा। इन चीज़ों में जो है वो राना साहब, परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद ही पता लगनी थी ना। परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता लगनी थी। कैबिनेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले वजीर नहीं थे। नहीं, तो परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता चलती है, लेकिन पहले पता होता है ना कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इतनी समझ तो सभी को होती है। पूरे फैसलाबाद तो ये कोई ऐसी बात नहीं है साहब, पूरे फैसलाबाद एक बंदा भी नजर नहीं आया प्रॉमिसिंग। नहीं, तो उत्थे बंदे ही 2-3 जिते ने, बाकी जिते ही कोई नहीं तो फिर हो। अच्छा, इधर आ जाए। पहले कुछ दिन पहले एक अजीब बात की जावेद लतीफ साहब ने, और उसने एक नया बहस छेड़ दी। वो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं आप दोबारा सुन लें। तो
سوال رانا صاحب سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ جیتے ہوئے، ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا، کہتے ہیں آج ہی کھول دیں 130 بھی، بلیک میلنگ کی بات کہاں کی؟ لیکن ایک یہ ذرا دماغ میں رکھیے گا، پھر کل ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر خواجہ سعد رفیق نے، وہ کہتے ہیں وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے، ٹانگیں کھینچنے، سازشیں کرنے اور گھسیٹنے والے پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اس مکروہ کھیل کا آغاز جعلی تبدیلی کے ٹھیکیداروں، ان کے سہولت کار سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور جرنلسٹوں نے کیا۔ دا اینڈ جلد ہو جائے تو اچھا ہے، جلد یا بدیر فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے۔ یعنی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی اب دی اینڈ جو ہے جلدی ہو جائے تو اچھا ہے۔ پہلے جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ دیکھیں جی 130 کا کھولنا تو بالکل یہ بلیک میلنگ ہے، اب یہ بولتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ جی یہ بہتر ہی ہے جو کوئی ڈرامہ چل رہا ہے دی اینڈ ہو جائے۔ آپ بھی اس وقت آؤٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تینوں بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب وغیرہ کے، تو لگ یہ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب والا گروپ ہے وہ شاید اس پولیٹیکل پروسیس میں خوش نہیں ہے یا سائڈ پہ ہے۔ کیسے اب یہ دو چیزیں، خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس قسم کی سیاسی تھیوری جو ہے نا یہ ہر دور میں جنم لیتی ہیں اور پھر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ میں بالکل ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں الیکشن ہوا بالکل ٹھیک ہوا، اس کے رزلٹ کو انہوں نے تسلیم کیا۔ میرے حلقے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے۔ جو ووٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ آیا، میں نے اس کو تسلیم کیا۔ اب جاوید لطیف صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جواز پیش کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے وہ کریں، میں ان کو اس بات سے جو ہے وہ روکنے والا کون ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات 100% نہیں 10,000% غلط ہے کہ کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ جی وہ میاں نواز شریف کے قریب ہے اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہ دور ہے۔ بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسی موو نہیں تھی، کوئی ایسی موو نہیں ہوئی۔ جو لوگ ہارے ہیں بالکل ہارے ہیں، وہ کوئی جیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جیت گیا، اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ جائے ٹریبیونل میں جائے، عدالت میں جائے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، جو جیتے ہیں وہ بھی، جو ہارے ہیں وہ بھی، سب ان کے جو ہے وہ قریب ہیں۔ کیا میاں شہباز شریف جو ہے وہ ہم سے کم قریب ہے یا باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے کم قریب ہیں؟ سارے قریب ہیں ان کے، ہم بھی ان کے قریب ہیں۔ اب ہم ایسے ہی خواہ مخواہ اپنی ہار کو جو ہے وہ معنی پہنانے کے لیے کہیں گے جی ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا، اس لیے ٹارگٹ، کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ جو رزلٹ آیا ہے بالکل صحیح آیا ہے۔ یہ جو آپ سینیٹر بھی نہیں بنے، آپ کا کوئی ایڈوائزر بھی نہیں بنے سینیٹر کا، خاص طور پہ کیا آپ کے نام پہ کہیں کراس تو نہیں لگا ہوا کہیں پہ؟ نہیں، سینیٹر مجھے کیوں بننا چاہیے تھا بتائیں نا، پوچھ رہے ہیں نا لوگ، کیا وجہ تھی کہ مجھے سینیٹر بنایا جاتا؟ کچھ بہت سے لوگ آپ کے ہوتے ہیں نہیں، نا۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پارٹی کے ٹکٹ پہ 8 الیکشن لڑے ہیں، 9واں الیکشن یہ تھا۔ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، پارٹی نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا، میں نے الیکشن لڑا، میں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا۔ تو اس کے بعد اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد سینیٹرز کی جو لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے پچھلے 6 سال سے، پچھلے 3 سال سے، جن کو ہم نے گارنٹیز دی، میں خود ضامن تھا کئی جگہ کے اوپر کہ جناب آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے، آپ کو سینیٹ میں ایڈجسٹ کریں گے، تو یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ حق بنتا تھا یا میرا بنتا تھا کہ میں جا کے کہوں کہ جی اب میں ادھر سے فارغ ہو گیا تو اب ادھر بھی میں ہی ہوں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ وہاں پہ کوئی آدمی اور کلیم کرنے والا نہ ہوتا اور پارٹی کے پاس گنجائش ہوتی تو چلو پھر سوچا جا سکتا تھا۔ سعد رفیق والے ٹویٹ کی بات میں تھوڑا سا اس پہ اور کرنا چاہتا ہوں، وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دی اینڈ ہونے والا ہے، نہیں ہوگا تو سارے پچھتائیں گے؟ کیوں، کس بات کی فکر ہے ان کو؟ وہ صحیح سمجھتے ہیں،
خواجہ سعد رفیق جو بات کر رہا ہے وہ دراصل بات یہ کر رہا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دھنسا ہوا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی یعنی سیاسی استحکام کے بغیر سب مل کے بیٹھ کے وہ وہی بات کر رہا ہے جو بات میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو کی تھی. میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس بحران میں ہے سب مل کے بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے تو پھر یہ اس بحران سے نکل سکے گا. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ویڈیو میں جیسا کہ رانا صاحب جو ہیں وہ نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ ابھی تازہ کام ہے. یہ تھوڑا سا نخرے دکھا رہے ہیں نون لیگ والوں کو اور نواز شریف کو، اور اندرونی خبریں یہ بھی ناظرین کرام آ رہی ہیں کہ رانا صاحب نے جو ہے وہ ایک دھمکی آمیز جو ہے وہ پیغام بھی پہنچایا اپنی لیڈرشپ کو کہ یہ اگر محسن نقوی کو اگر وزیر داخلہ بنائیں گے تو پھر میں جو ہے وہ تمام کے تمام راز جو ہے وہ کھولوں گا کہ پی ٹی آئی پر کس طریقے سے جو ہے وہ مجھ سے ظلم کروائے گے، اور جو ہے وہ سامنے میں آ رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ پھر جتنی بھی نفرت ہے پی ٹی آئی کی یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں باقی، ان کی جو ہے وہ میری طرف منتقل ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے مستقبل میں رانا صاحب جو ہے وہ اپنی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. الیکشن میں وہ بری طرح آ رہے ہیں، اور ان کی ہار کا جو ہے وہ صرف اور صرف جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کا ظلم، انہوں نے جو بربریت کی، انہوں نے اداروں کو جو جس طرح استعمال کیا، پولیس کو جس طرح استعمال کیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا. پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا، پنجاب کیا پورے ملک میں جو ہے وہ ظاہر وزیر داخلہ تھا یہ، تو پورے ملک میں اس نے وہ جو ہے وہ کوہرام بپا کیا پی ٹی آئی کے خلاف، اور اب تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی اپنی پارٹی بھی اس کو چھوڑ چکی ہے. تو دیکھتے ہیں، ابھی تک تو یہ ڈینائل میں ہے، یہ میڈیا پہ تو یہ انکار کر رہا ہے کہ جی مجھے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسی کوئی بات بھی نہیں. لیکن جو ذرائع خبریں لا رہے ہیں ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ رانا صاحب کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح نون لیگ نے استعمال کر کے پھینکا ہوا ہے، اور اب رانا صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی پریس کانفرنس وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ جب کسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ پھر پھینک دیتے ہیں اسے. لیکن دیکھتے ہیں کہ رانا صاحب کوئی دھمکیاں شمکیاں لگا کر کوئی اپنا مقصد حل کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اگر ظاہر ہے رانا صاحب کو اسی طرح ہی انہوں نے پھر کارنر کیا تو رانا صاحب جو ہے وہ پرانی جو باتیں ہیں وہ پھر نکال کر لائیں گے، جس طریقے سے باقی لوگ لا رہے ہیں، جس طرح زبیر عمر ہے، مختوم جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، کئی اور لوگ ہیں جو پھر پارٹی سے جب ان کو کھوڑے لائن لگایا جاتا ہے تو پھر صورتحال اسی طرح نکل کر واضح ہوتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور وقت، کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.